व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने खलीलुल्लाह का लक़ब दिया है, जो अल्लाह ताला के दोस्त हैं और रफ़ीक हैं। आपकी ज़िंदगी और आपकी हयात को हम तफसील से देखेंगे कि कौन कौन सी खूबियाँ पाई जाती थीं जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने आपको अपना दोस्त बनाया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन अल्लाह ताला को बंदे के अमाल में से महबूब तरीन अमल खून बहाना है, यानी जानवर को ज़िबह करना है। अल्लाह ताला चाहता है कि बंदा मेरे बताए हुए और मेरे बनाए हुए जानवर को मेरे नाम पर ज़िबह करे। इंसान बाज़ औक़ात अपने आप को बहुत बेबस महसूस करता है कि वो एक चूंटी को भी तकलीफ़ नहीं दे सकता, तो एक जानवर पर छुरी कैसे चलाए। मगर ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा हुक्म है और देखते हैं कि हमारे हुक्म की तामील कौन कौन करता है। क़यामत के दिन ये जानवर आएगा अपने सींगों के साथ, अपने बालों के साथ, अपने खुरों के साथ, और इंसान को पुल सिरात पार कराएगा। चाहे आपने ज़ुबह किए हुए गोश्त को खाया या सदका किया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसका अजर अता फरमाएंगे। नीज़ ये कि जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला के यहाँ शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेता है। ये तमाम ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नतीजा है कि जिसको कबूलियत अल्लाह ताला ने अता फरमा कर तमाम आने वाली कौमों के लिए और नस्लों के लिए ये लाजिम करार दे दिया कि बहैसियत मुसलमान वो हर साल 10 ज़िलहज को ईद उल अज़हा मनाएं और जानवरों को ज़िबह करें और इन जानवरों की कुर्बानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाएं। चुनांचे आज हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को तफसील से देखेंगे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत में कौन सी खूबियाँ पाई जाती थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऐसे माहौल में आँख खोली जहाँ पर के मुशरिकाना माहौल था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद ना सिर्फ बुतों की इबादत करते थे बल्कि बुत फरोश भी थे, बुतों को बनाकर बेचते थे और बुतों की तिजारत भी करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे माहौल में हक़ का नारा बुलंद फरमाया, अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी। मुखालिफ मुआशरा था। पहले तो उन्होंने घर के लोगों को समझाया। उनके घर के अंदर उनके चचा थे जो कि बुत फरोश थे और बुतों की इबादत भी करते थे। चुनांचा जब चचा ने ये कहा कि तुम मेरे साथ बुत बनाकर बेचो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक बुत को गंदे पानी में डालकर ये कहा कि किसी ने ख़रीदना है तो ख़रीद लो। ये बुत ना तो अपने लिए कुछ कर सकते हैं और ना ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। इस पर चचा ने ये कहा कि तुम मेरा कारोबार चमका रहे हो या मेरा कारोबार तबाह कर रहे हो। मगर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तौहीद दावत देते चले गए और उसकी वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाते गए। और ऐसा मौका कई दफ़ा आया कि जब उनके बड़े उनके सामने थे मगर उन्होंने हमेशा अदब को मलहूज़े खातर रखा, कभी बेअदबी और गुस्ताखी पर नहीं आए और हमेशा अदब के साथ और बहुत ही मुअद्दबाना अंदाज से अपने वालिदैन को और तमाम बड़ों को मुखातिब किया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की तौहीद की दावत दी तो किसी किस्म की बेअदबी का मुज़ाहरा नहीं किया और जो लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क करते थे तो उनको मना किया कि वो बुतों को सजदा ना करें,
سورج، چاند، ستاروں کی پوجا نہ کریں، اور نہایت ادب سے لوگوں سے ساتھ تکلم فرمایا۔ طرز گفتگو اور انداز کلام اتنا اچھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نقل فرمایا۔ والد کو کہتے تھے یا ابی کہتے تھے، اور ان سے اپنے والد سے کہا کہ ایسوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اے ابا جان، آپ میرے والد ہیں، لیکن شریعت کا جو حکم اور جو علم میرے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ابا جان، شیطان کی بات نہ مانیے، شیطان رحمان کا بھی نافرمان ہے، اور یہ آپ کو بھی نافرمان کروا کر آپ کو بھی جہنم میں ساتھ لے کر جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابتدائی گفتگو اہل ایمان کو یہ درس دیتی ہے کہ عقائد اور مصائب اور دین کی دعوت کے بارے میں اعتدال کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا نام لیتے ہیں، اور توحید کی آڑ میں کبھی وہ اولیاء کی بیعت بھی کر جاتے ہیں، کبھی وہ شریعت پر نہیں چلتے، کبھی بزرگوں کے کشف اور کمالات کا انکار کرتے ہیں، کبھی صحابہ کرام کی شخصیات کو زیر بحث لے آتے ہیں، اور کبھی وہ معجزات کا انکار کر دیتے ہیں، انبیاء کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں۔ توحید کا نام لے کر بعض اوقات وہ بزرگوں کے معجزات کی آڑ میں شرک کرتے ہیں، اولیاء اللہ کو خود مختار سمجھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اور مانتے بھی ہیں تو اس میں کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ ملت ابراہیمی کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانیں اور بزرگوں کا ادب بھی کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، قرآن و حدیث کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہیں جو کہ غلط ہو، مختار کل ہونے کا انبیاء کا عقیدہ نہ رکھیں، قبروں پر جا کر قبروں سے نہ مانگیں۔ بزرگوں ابراہیم نے اولاد کو خدا سے مانگا، پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھائی، چنانچہ اس خواب کی تعمیل کے نتیجے میں ہی عید الاضحیٰ کو اللہ تعالیٰ نے منانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو تمام دنیا میں پھیلاتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو ماننا، قیامت کو اور آخرت کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے، یعنی کہ وہ چیزیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، ایمانیات کے ساتھ ہے، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں امت کو آگاہ کرنے والے انبیاء کرام بھیجے، اور یہ انبیاء بھی ایمان کا حصہ ہیں، یعنی کہ صرف کسی ایک نبی کو نہیں ماننا چاہیے بلکہ 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر آئے سب ہی کو ماننا چاہیے۔ کسی ایک کی نبوت کا انکار کرنا بھی انسان کے لیے درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ قول ہے کہ اہل ایمان انبیاء کرام پر ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے، بعض انبیاء کو ہم مان لیتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ چنانچہ اہل ایمان ایسا نہیں کرتے، تمام ہی انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ باہمی قرابت، باہمی میل جول یہ بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے البتہ بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ان میں سے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ آپ کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی نبوت بہت اہمیت کی حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خاص نسبت اور تعلق حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگا، اور اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر کے ہی ان کو دنیا میں بھیجا، جو کہ ہمارے آخری نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور ان کے بعد نبوت ختم کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ سے وابستہ امت رسول کو
ملت ابراہیمی پر چلنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن پاک نے ان تمام لوگوں کی تردید بھی کر دی ہے جو گمراہ ہونے کے باوجود خود کو ابراہیمی کہتے ہیں یا وہ نسبت چھوڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے اہل ایمان کا تعلق حضرت ابراہیم کے ساتھ بیان فرمایا۔ سید ابراہیم علیہ السلام انبیاء کرام میں سے خاص مقام رکھتے ہیں۔ ذی الحج جہاں پہ حج کی عبادت کرتے ہیں، قربانی کے مسائل اور تمام ابراہیم علیہ السلام کی زندگی لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی ہے تاکہ اہل ایمان فرما برداری کرنا سیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے کو، جو کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر قربان کرنا چاہا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ بہت عرصہ تک اولاد سے محروم تھے، اور جب ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی انہیں ایک ویرانے میں چھوڑ آئے تھے، مگر جب بیٹا ایک روایت کے مطابق 8 یا 9 سال کا ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 دن مسلسل خواب آئی کہ وہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ذکر کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کار گزریے، آپ مجھے فرما برداروں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ وہ منی کی وادی میں شیطان کے تمام بہکاووں کے باوجود اور شیطان کو شکست دے کر پہنچے تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان، آپ مجھے زمین پر گردن کے بل لٹائیے اور آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو مجھ پر ترس آ جائے۔ چنانچہ باپ نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت سے ایک مینڈھا لایا جائے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب چھری چلانا چاہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تو وہ نہ چلی، کیونکہ چھری بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع تھی، وہ نہ چل سکی تھی۔ مگر جب مینڈھا لایا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ رکھا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اس وقت آنکھوں پر پٹی رکھتے تھے تو وہ یہ نہ دیکھ سکے تھے کہ کوئی مینڈھا ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ جب چھری چلائی تو وہ اللہ کے حکم سے چل گئی اور گرم خون حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر گرا تو منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ اکبر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب مینڈھا جنت سے بھیجا تو یہ مینڈھا جنت کی خوراک کھا کر آیا تھا۔ اس کی عمر 40 سال تک کی تھی اور 40 سال تک اس نے جنت کی خوراک استعمال کی تھی، گھاس چارہ وہاں سے کھایا تھا اور اسی حکمت کی بنا پر لایا گیا تھا۔ مولانا محمد الیاس گھمت نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ مینڈھا جنت سے کیوں لایا گیا کہ وہ اس کے علاوہ مفتی محمد عثمانی پانی پتی نے بھی ایک وجہ بتائی ہے کہ مینڈھا جنت سے کیوں لایا گیا کہ امتی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے زمین کی مٹی کہتے ہیں، اور اللہ کے نبی کو جس مٹی سے بنایا جائے اسے جنت کی مٹی کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو ایک نبی تھے، ان کو بھی جنت کی مٹی سے بنایا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا۔ چنانچہ جنت سے ہی جانور بھیجا گیا اور یہ عقیدہ ملا کہ ذبح ہو جانا جانور کا کہ مٹی جنت کی تھی، اور اس کے بعد نبی اپنے وفات کے بعد جنت میں جاتے ہیں، پھر قیامت کے بعد وہ جنت الفردوس میں جائیں گے، اور جہاں نبی مدفون ہوتے ہیں یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا کہلاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہی حکمت ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی اور رہتی دنیا تک عید الاضحیٰ کو ایک خوشی کے دن پر اور ایک قربانی کے دن کے طور پر منانے کا حکم دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔